इस लड़की में अजीब सा नशा था। मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी, लेकिन वो कहने लगी तुम्हारी कीमत अदा हो चुकी है। मुझे अब छोड़ दो, मेरा दिल अभी भरा नहीं था। मेरी गुर्बत में इसका तड़पना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन वो वापस चली गई। 2 दिन तो इसके बगैर गुजरे, लेकिन तीसरे दिन मेरा ज़ब्त जवाब दे गया। मैं इस लड़की के लिए बेताब होने लगा। अचानक ही मैंने इसके घर पहुंच गया। मुझे देखकर वो घबरा गई, लेकिन मैंने इसे बाजुओं से पकड़कर इसके बाप के सामने ही मैंने सामने खड़ी इस मासूम लड़की की तरफ देखा, जो निगाहें झुकाए खड़ी थी। कहने लगी मुझे 50 लाख चाहिए। मैंने कहा इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? क्या चंद रातें तुम मेरे नाम करोगी? मेरी बात सुनकर इसके हाथ कप कपा रहे थे। वो कहने लगी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है। वो मेरी मिन्नत कर रही थी, तरले कर रही थी। मैं जानता था कि वो जितनी इसने मुझे अकड़ दिखाई है, मेरे पास अच्छा मौका था इसे हर चीज़ का बदला लेने का। इस वजह से मैं आसानी से इसकी कुर्बत हासिल कर सकता था। मैंने कहा तुम्हें 50 लाख तो क्या 1 करोड़ मांगोगी? वो भी दे दूंगा, बस तुम्हें अपनी चंद रातें मेरे नाम करनी होंगी। मेरी बात सुनकर वो कपकपाती हुई आवाज़ में कहने लगी अब क्यों मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं? इसकी बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत के साथ ना खेलूं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ना ही मैं तुम्हारे वजूद को इस्तेमाल करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। ये कहकर मैंने इसे जाने का इशारा किया तो वो कहने लगी ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा तुम मुझसे 50 लाख मांग रही हो और बदले में तुम मेरे साथ शर्तें लगा रही हो। बहुत अजीब लड़की हो तुम। मैंने तंज़ी अंदाज में हंसते हुए कहा तो वो कहने लगी आपको मेरी छोटी सी बात ज़रूर माननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, बोलो ऐसी कौन सी बात है जिसके बदले में तुम अपनी इज्जत तक मुझे देने के लिए तैयार हो? वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम पैसे के लिए अपना आप तक मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओगी। इसका वजूद कब कपा रहा था, लेकिन इसने अगली जो बात मुझे बताई वो सुनकर मैं हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखने लगा और हंसते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ऐसी घटिया शर्त मेरे सामने रख कैसे सकती हो? अपना आप मेरे हवाले करने के लिए इतनी बड़ी शर्त? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ या बेगैरत हूँ जो तुम्हारी ये शर्त मान लूँगा? वो मेरे चेहरे की तरफ देखती हुई कहने लगी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं अपना आप आपके हवाले नहीं करूँगी। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि इसकी कुर्बत हासिल करने के लिए न जाने मैंने कितने महीनों से इसके आगे पीछे चक्कर लगाए थे। इसके आगे पीछे घूमा था, बस मुझे मौका चाहिए था। मुझे मौका मिल चुका था तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इस वजह से मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बहुत ही आराम से फुर्सत निकाल कर तुम्हें मेरे पास आना होगा। इस वक्त जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, इससे वो बिल्कुल नावाकिफ़ थी। मुझसे 50 लाख का चेक लेकर वो जा चुकी थी, लेकिन अब मेरे लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इस 50 लाख को मैं सूद समेत इससे वापस लेने वाला था और इस बात से वो अनजान थी। अगर इसे मेरी नीयत मालूम होती तो वो अपने बाप को मरने देती, लेकिन कभी भी मुझसे 50 लाख ना लेती। 2 दिन मैं मुसलसल इसे कॉल करता रहा, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कहीं वो 50 लाख लेकर भाग तो नहीं गई थी। 2-3 दिन बाद इसने मेरे मैसेज का जवाब दिया और कहने लगी सॉरी, मैं आपको जवाब नहीं दे सकी। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकती थी। तो मुझसे मिलने कब आ रही हो? वो कहने लगी देखें, मेरे बाबा की अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही वो कुछ ठीक होंगे तो मैं अपनी शर्त के मुताबिक आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा शायद, तो तुम्हारी शर्त तो मैं पूरी कर चुका हूँ। अब तुम्हें अपना आप मेरे हवाले करना होगा। मेरी इस बात सुनकर इसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। वो कहने लगी मैं 2-3 दिन तक आ जाऊंगी। मैं जब भी इसे कॉल करता वो बात को बदल देती। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे पास ही नहीं आना चाहती थी। लेकिन अब इसका यूं बातों को बदलना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। आज भी मैं सुबह से इसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी। शाम का वक्त था, मैंने गाड़ी निकाली और इसके घर की तरफ दौड़ा दी। इसके घर का एड्रेस मालूम करके इसके घर पहुंच चुका था। अजीब सा टूटा टूटा फूटा सा मकान था। इस घर में दाखिल होते ही मैं इर्द गिर्द देखने लगा। शाम का वक्त हो रहा था। सहन एक चारपाई पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। इस घर में दाखिल हुआ तो वो आदमी हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा।
کہ میرے کپڑے میری پرسنالٹی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، بیٹا کون ہو تم؟ میں ارد گرد دیکھنے لگا اور کہا، میں حسیبہ کا باس ہوں اور وہ میرے آفس میں ہی کام کرتی ہے۔ اس نے نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا تھا کہ میں اس کے بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ میں نے بہت اپنائیت سے سامنے بیٹھے بزرگ سے آدمی کو کہا تھا۔ اتنے میں حسیبہ کمرے سے باہر آئی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، حسیبہ تم نے شاید اپنا موبائل نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کے بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ میں بہت ہی محبت بھرے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ بار بار میری نگاہیں اس کے وجود کی طرف جا رہی تھی۔ سادہ سی حلیے میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں مسلسل اسے سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ بزرگ آدمی کہنے لگا، حسیبہ بیٹا جاؤ اپنے باس کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی غصے سے مجھے دیکھتی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہیں پر ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ چائے پینے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن مسلسل میری نگاہیں حسیبہ کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہوئے آخری دفعہ اسے میسج کیا تھا کہ کل رات مجھے ہوٹل میں ملنا۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو سوچ لینا، آج تو میں تمہارے باپ کو بغیر کچھ بتائے واپس آیا ہوں۔ اگلی دفعہ تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس آ چکا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور میرا دل اس کی قربت کے لیے بہت زیادہ بے چین اور بے تاب ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں میں مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا، بار بار اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ آئے گی آج مجھ سے ملنے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آج پھر اس نے مجھے ویسے ہی بولا تھا کہ آج پھر وہ مجھ سے نہیں ملنے والی۔ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی قربت کے لیے دل بہت زیادہ بے تاب ہونے لگا تھا۔ اب تو اسے دور رہنا میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کی قربت کا سوچ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب ہوٹل کے کمرے کی دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی اور میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پاس آ کر نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، کیا مجھے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اب تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری شرط کے مطابق اب میں تمہاری قریب آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تو اس کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے لبوں کو اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے سارے رنگ اترے ہوئے تھے، ساتھ آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، تمہاری اتنی ہمت، مجھے تھپڑ لگاؤ گی؟ 2 ٹکے کی لڑکی، تم اپنی شرط بھول چکی ہو، لیکن تمہیں اس سب کی سزا میں ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑا اور ہوٹل کے باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چرانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اپنا آپ چرانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے کہا، خاموشی سے میرے ساتھ چلو، اور اسے غصے سے گاڑی میں پٹکا اور دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرے میرے ساتھ، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، خبردار جو تمہاری آواز نکلی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ اس وقت تم کہاں ہو۔ یہ کہہ کر غصے میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی میرے فلیٹ کے سامنے رکی۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر اسے بھی باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ہوئے باہر نکل گئی، کہنے لگی، دیکھو مجھے واپس اپنے گھر بھی جانا ہے پلیز۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، پیچھے تو تمہیں انتظام کر کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ کم از کم 2-3 دن تو تمہیں میرے پاس رہنا ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگی، نہیں میرے بابا اکیلے ہیں، میں اتنا زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی، ترلے کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب
میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گی، لیکن خدا کے لیے اس وقت میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیں۔ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور میں نے کہا کہ کیسے نہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، تم نے بہت تڑپایا ہے مجھے اب جب میرے پاس موقع ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر میں اسے فلیٹ کے اندر لے جا چکا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، کہنے لگی آج تک میں نے اپنے آپ کو سارے مردوں سے چھپا کر رکھا ہے، آپ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنا تم خود کو مردوں سے چھپا کر رکھتی ہو۔ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو شکل سے ہی بس ایسی لگتی ہو کہ شریف ہونے کا ڈھونگ رچاتی ہو۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں اس قدر نمی اور آنسو تیر رہے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے۔ میں نے کہا چلو شاباش، ابھی اپنے وجود سے اپنے دوپٹے کو الگ کرو۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اگر میں تمہارے وجود سے اس دوپٹے کو الگ کروں گا تو تمہیں بہت برا لگے گا، اس وجہ سے آرام سے اپنے آپ سے اس دوپٹے کو جدا کرو۔ میرا کہنا تھا کہ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے وجود سے اپنے دوپٹے کو الگ کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی اپنے وجود سے دوپٹے کو الگ کیا تو آج پہلی بار میں اسے اس انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ میری دھڑکنیں میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لوں، لیکن میں اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے کس قدر بے چین ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے قریب جا کر اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کی جھکی گردن کو اوپر اٹھایا اور محبت سے چوڑی پر بوسہ دیا تو وہ جی جان سے گھبرانے لگی۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے خود سے دور کرنا چاہا۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو، کیا ہو گیا، کیوں اس قدر بے چین ہو رہی ہو؟ وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی، اب اپنے آپ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تمہاری شرط مان کر ہی تمہارے قریب آ رہا ہوں، اب تک تمہیں اتنا زیادہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے میں اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، لیکن مجھے اس کے رونے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا، نہ ہی میں اسے کسی قسم کی کوئی رعایت دینا چاہتا تھا۔ میں اس سے اپنا ہر حق لینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پیچھے بیٹھ کی طرف دھکا دیا۔ وہ گھبراتی ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی پلیز ابھی بھی وقت ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں نے کہا مجھے اب پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، کیونکہ مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، اپنے بہت قریب محسوس کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہا تھا، میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے مزید اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے لمبے سیاہ گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اسے کہا کہ کیا ہو گیا، اتنی زیادہ پریشان بیٹھی ہو، بہت زیادہ برا لگا ہے میرا قریب آنا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، وہ سیدھا میرے سینے سے آ لگی اور اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے دور ہوتی ہوئی کہنے لگی پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ کی قیمت پوری ہو چکی ہے، آپ نے اپنی قیمت وصول کر لی ہے، پلیز اب مجھے جانے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی مجھ سے دور ہونے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اتنی آسانی سے تو تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصے میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی دیکھیے آپ نے اپنی قیمت پوری کر لی، پلیز اب مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، کہنے لگی میرے بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، پلیز وہ اکیلے ہیں، مجھے جانے دیں، وہ بیمار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ پریشان تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے گھر جانے کی بہت زیادہ جلدی تھی، لیکن آج کی رات تو بالکل بھی میں اس سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا 2-3 دن تو تمہیں میرے پاس ہی رکنا ہوگا، اس سے پہلے تو میں تمہیں بالکل بھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گی، میں بول رہی ہوں نا،
وہ رونا شروع ہو چکی تھی، بار بار مجھے کہہ رہی تھی پلیز مجھے واپس جانے دے، میرے بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر دستک دیتی رہی۔ تقریباً میں رات کے وقت واپس گھر آیا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب کہ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے اپنا رو رو کر بہت برا حال کر لیا تھا۔ کہنے لگی پلیز خدا کے لیے میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے واپس جانے دو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ نہ جانے ایسا کون سا نشہ ہے تم میں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف کھانا بڑھایا اور کہا یہ کھا لو۔ میں نے کھانے والی ٹرے سائڈ پر رکھی تو وہ کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن میں اسے دوبارہ کمرے سے بند کر چکا تھا۔ وہ رات بھی اس کی وہیں پہ گزری تھی۔ 2-3 دن تک میں نے اسے اپنے پاس رکھا۔ وہ روتی چیختی رہی، بار بار اپنے باپ کے پاس جانے کی ضد کرتی رہی، منتیں کرتی رہی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی حالت پر رحم اور ترس آنے لگ جاتا تھا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ نہ جانے اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی، اس کی تو کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا تھا۔ میں خود غرض بن چکا تھا۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر دیکھنے لگا، لیکن کمرے کا تو لاک لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کھڑکی سے ہی واپس جا چکی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں اسے سارے گھر میں دیکھتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ ایسے مجھے دھوکہ دے کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی گاڑی نکالی۔ جب گھر سے باہر گیا تو وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی، لیکن اس کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اور وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اپنا گھر واپس نہیں آئی تھی تو پھر کہاں گئی تھی؟ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک رات وہ لڑکی گھر نہیں آئی تھی اور اس کی ٹینشن میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ لڑکی واپس لوٹ کر نہیں آئی، رات کو ہی آئی تھی۔ تو محلے والوں نے اسے محلے سے نکال دیا کہ ایسی گھٹیا لڑکی کو ہم لوگ بھلا اپنے محلے میں کیوں رکھتے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور مجھے حسیبہ کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں سارے شہر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سا نشہ تھا جو مجھے پاگل کیے جا رہا تھا۔ وہ جب تک مجھے میرا نشہ نہیں ملنا تھا، جب تک میں نے اپنا نشہ پورا نہیں کرنا تھا، مجھے چین نہیں آنا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں ڈھونڈتا پھرتا رہا تھا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا۔ میں عجیب پاگل ہو رہا تھا۔ 2-3 دن بعد جب میں واپس آیا تو میری حالت دیکھ کر مما نے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی بیٹا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ کہیں تم مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ نہ تم کسی سے بات کرتے ہو، نہ کسی کی کال پک کرتے ہو۔ میں نے مما کی طرف دیکھا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیے، بہت شدت سے رونے لگ گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا تھا میں نے حسیبہ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ اگر اس کا باپ مرا تھا تو صرف میری وجہ سے۔ کاش میں حسیبہ کو جانے دیتا تو وہ مجھ سے اتنی دور نہ ہوتی۔ نہ آج مجھے اس کی شرط یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر کیا کچھ کر رہی تھی۔ اس نے میرے اتنے ظلم برداشت کیے صرف اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لیے، ورنہ وہ کوئی لالچی لڑکی تو نہیں تھی۔ پیسے کی خاطر اپنا آپ میرے حوالے کر دیتی، اور اس نے بغیر نکاح کے تو مجھے خود کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ نکاح کی شرط رکھ کر ہی اس نے مجھے اپنا آپ سونپا تھا، لیکن میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی۔ میں نے کہا مما میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے وہ چاہیے، وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی، میں اسے کہاں سے تلاش کروں؟ میں رو رہا تھا۔ مما میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی تم فکر مت کرو، اگر تم اسے سچی محبت کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ میں نے کہا لیکن مما میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے، وہ کبھی بھی لوٹ کر میرے پاس نہیں آئے گی، میری وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مما نہیں، وہ نہیں آئے گی میرے پاس لوٹ کر۔ میں روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مما مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔
پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا زیادہ پریشان مت ہو، وہ لوٹ کر آ جائے گی، وہ بھی تم سے محبت کرتی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی کوئی لالچی لڑکی ہے، نہ اسے کوئی پیسے کی ہوس ہے، اس نے صرف مجھ سے پیسے اپنے باپ کے علاج کے لیے تھے۔ مما، میں نے اس کا کتنا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مما نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگی، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ لوٹ آئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ دعاؤں کا بھی اب کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے اس کا بہت زیادہ پتہ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس بات کو نہ جانے کتنے مہینے گزر چکے تھے، اور یہ اتنے مہینوں میں نے بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں گزارے تھے۔ میں نے اپنی بہت بری حالت بنا لی تھی، مجھے کسی چیز میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ آج بھی میں بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا، پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ جب مما کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، مما میں اس سے نہیں بھول پا رہا، مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مما نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، تم نے کبھی اسے خدا سے مانگ کر دیکھا ہے؟ میں نے مما کی طرف دیکھ کر کہا، مما میں کیسے خدا سے اسے مانگ سکتا ہوں؟ میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ میں خدا سے کچھ مانگوں اور مجھے مل جائے۔ میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مما کہنے لگی، کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تم خدا کو راضی کرو، خدا سے مانگ کر دیکھو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، تمہیں جو چاہیے ہوگا تمہیں، کیونکہ وہ تمہاری محرم ہے، تمہاری بیوی ہے، تم کسی غیر عورت کو نہیں مانگو گے، اپنی بیوی کو مانگو گے۔ میں نے کہا، لیکن مما میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اچھا بھی تو نہیں کیا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا نا۔ مما وہ کبھی بھی مجھے نہیں ملے گی، یہ میری سزا ہے، اسی وجہ سے تو میں اتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں مما کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ مما نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، اچھا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو نماز پڑھو اور اپنے اللہ سے مانگو۔ یہ کہہ کر مما باہر جا چکی تھی اور مجھے یاد نہیں تھا میں نے زندگی میں آخری دفعہ کب نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نہ جانے کتنی دیر سجدے میں سر رکھے روتا رہا تھا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس بات کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن 3 سالوں میں مجھے حسیبہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، اور ان 3 سالوں میں مما نے بہت بار مجھے یہ کہا کہ تم شادی کر لو۔ میں نے کہا، مما آپ خود ہی تو مجھے کہتی ہیں وہ مل جائے گی تو میں اس کا انتظار کروں گا، جب تک وہ مجھے نہیں ملتی میں تب تک شادی نہیں کروں گا۔ مما کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ آج مجھے آفس سے آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، سڑک پر بالکل گاڑی کا نہ رش ہونے کے برابر تھا، میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آئی، میں نے گاڑی کی بریک لگانا چاہی، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھی، تیزی میں چلتی جا رہی تھی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں جلدی سے گاڑی سے نکلا، اس کا بچہ سڑک پر گر چکا تھا، اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں اپنا سانس لینا بھول چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسیبہ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو بہت شدت سے روئے جا رہا تھا۔ اس کی شاید بازو پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہت مشکل سے اس بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گود سے اس بچے کو پکڑا، وہ بالکل ہو بہو میری فوٹو کاپی تھا۔ مجھے دیر نہیں لگی یہ سمجھنے میں کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں حسیبہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے اپنا بچہ لینے لگی تو میں نے فوراً ہی پیچھے کی طرف کر لیا۔ وہ بچہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اسے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز اسے ہسپتال لے چلیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مجھے بول رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا پریشان نہ ہو، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اگر وہ نارمل لمحے میں میرے سامنے آتی تو کبھی بھی وہ میری شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ اس وقت اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ آ گئی۔ ہسپتال آنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہنے لگی، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بس بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بینچ پر بیٹھی وہ روئی جا رہی تھی، میں نے اسے کندھے سے لگایا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی، میرے سینے میں منہ دے کر کہنے لگی، میں تھک گئی ہوں، میں مزید اس دنیا میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی، مجھے سنبھال لو، میں تھک چکی ہوں۔
وہ میرے بازو میں بکھری بہت شدت سے روئے جا رہی تھی اور میں دھیرے دھیرے سے اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، سنبھال لو گے نا؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں مجھ سے اتنا دور چلی گئی تھی؟ کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ کہنے لگی، پتہ نہیں، شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ میرے شوہر تھے۔ میں آپ کو اتنے سالوں میں بھول نہیں پائی۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے اور ہر مشکل لمحے میں آپ مجھے یاد آئے ہو، کیونکہ آپ میرے شوہر تھے۔ میں آپ کی ذمہ داری تھی۔ نہ جانے کیوں میں آپ سے اتنا دور چلی گئی تھی۔ مجھ میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں شکل سے ایسی لگتی ہوں کہ نیک پاکیزہ ہونے کا ڈھونگ رچاتی ہوں۔ اس بات نے کبھی بھی مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اس دن میرے دل نے گواہی دی تھی کہ تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو اور میں تمہیں اب کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔